हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज क्राइम सीरीज में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्कूल्स की आपको खबर देती चलूं कि स्कूल्स की जो वेकेशन है वो एक्सटेंड हो चुकी है। 30 अगस्त तक अब स्कूल में छुट्टियां रहेंगी। इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या माजरा है, लेकिन इसकी वजह से स्कूल की मैनेजमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्रिमिनल सीरीज की जब बात करते हैं तो CCD की कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुंची, और सुना है कि कुछ फ्रॉडियों ने जाली एहलकार बनकर लोगों को लूटा है। अब ये कौन सा गैंग है ये भी आपको बताएंगे। और एंटी राइट फोर्स जो अभी हाल ही में नई बनी है उसमें भर्तियां शुरू हो गई है, लेकिन कुछ सर्टन कंडीशंस हैं उनकी, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और मिस्टर हैदर अली की बात करते हैं जिनको PCB से मुअत्तल कर दिया गया है और बरतानिया में वो किसी केस की वजह से हिरासत में है। जानते हैं, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, क्राइम एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां 30 अगस्त तक एक्सटेंड हुई है, क्यों हुई है? अच्छा, इसमें जो छुट्टियां 30 अगस्त तक एक्सटेंड होने की जो एक ही वजह जो गवर्नमेंट ने बताई है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई बच्चों को कोई उनकी सेहत ज़्यादा अजीज़ है, उनका ये कहना हीट स्ट्रोक ना हो जाए, इस तरह का ये वजह है इसकी। तो ये वजह बताइए। ठीक है सर, आपने कहा कि जो मौसम है उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों की सेहत का भी ख्याल करना है, तो जो स्कूल की छुट्टियां वो एक्सटेंड हो गई, बात समझ में आती है। पर प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं सैलरीज को लेकर? देखो बुशरा, एक बिल्कुल साफ और क्लियर बात है, ये स्कूल प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में एक डिफरेंस है, वो समझने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो जिसकी यूटिलिटी बिल्स हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट का एक फंड है, वो जो हर साल फाइनेंशियल ईयर में एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। उसके तहत हर स्कूल का एक फंड है, वो उनको मुतय्यन कर दिया गया। उन्होंने उसी में से बिल पास बिजली के बिल, पानी के बिल जमा कराने, अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो रेंट ऑटोमेटिक जाना है, वो गवर्नमेंट का मामला है। और जो बाकी एम्प्लॉई हैं उनके सैलरी सिस्टम सार गवर्नमेंट की तरफ। अब प्राइवेट स्कूलों की ये मसला है कि ये पहले भी एक इशू हमने याद होगा तो मैं डिस्कस किया था कि जनाब ये छुट्टियों में बच्चों की जो फीसें मत ले, कोई वकला हज़रात ने भी किया था, लेकिन पूरी बात नहीं की थी। एंड में उन जो सरकारी नोटिफिकेशन है उसमें यह था कि इकट्ठी 3 माह की फ़ीस नहीं ले सकते, अब हर माह की लेंगे। देखें, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, ज़्यादातर स्कूल ज़रूरी नहीं कि वो अपनी बिल्डिंग में, किराए की बिल्डिंग्स में भी हैं। अब उन्होंने बच्चों से फीसें लें, बिजनेस भी है, कारोबार भी है, और उन्होंने बच्चों से जो फीसें लेते हैं उन्हीं फीसों से उन्होंने टीचर्स की तनख्वाहें देनी होती हैं, और उन्हीं फीसों में से उन्हें बिजली के बिल देने होते हैं, उन्हीं फीसों में से उन्होंने जो बिल्डिंग है उसका रेंट देना होता है। अब हुआ ये है कि जो मुझसे भी कई लोगों ने ये बात की है, डिस्कस की है, कि जैसे अचानक इन्होंने ये ऐलान किया, लोग जो फीसें जमा करा रहे थे और 15 या 16 को स्कूल खुलने थे, 14 अगस्त के बाद फौरी तौर पे स्कूल खुलने थे, तो लोग फीसें जमा करा रहे थे, वो एकदम से फीसें जमा आनी बंद हो गई, और जिसकी वजह से जो इस माह की जो सैलरी थी, जो उनको उस्तादा को देनी थी, टीचर्स को देनी थी, मिलनी थी, वो रुक गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो फंड कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट के तो मैंने आपको बताया वो सिस्टम दूसरी तरह से। अब सारे स्कूलों के बड़े बड़े बैंक नहीं है, जैसे बड़े बड़े स्कूल सिस्टम है, ठीक हो गया, उनको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन छोटे स्कूल जो हैं कम फीसें लेने वाले, वो तो इन फीसों के जरिए। लेकिन सब प्राइवेट स्कूल की जो अपर मैनेजमेंट है उन्होंने कोई ना कोई तो हल निकाला होगा ना? देखिए, अपर मैनेजमेंट तो वो जो उनके पास फंड आएंगे वो उसी में, मेरी बात हुई उनके साथ, उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा देखें, अगर ये इन्होंने ऐलान ही करना था, बढ़ाना था ना, 15 अगस्त को कर देते, 14 अगस्त को कर देते, लेकिन हमारे पास फीसें तो आ जाती, और बच्चों की फीसें आ जाती, हम वो उनको क्या कहते हैं सैलरियाँ दे देते। और यहाँ पर कोई भी ऐसा कारोबार या ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें वो पल्ले से कोई बंदा सैलरी दे और पढ़े। इस तरह अगर होना शुरू हुआ तो हमारे बच्चों को जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाली लाइन पे जो पढ़े लिखे लोग हैं और शरीफ लोग होते हैं, वो नहीं जा सकेंगे उस तरफ, उस कारोबार में, उस बिजनेस में। वो टीचर नहीं बनेगा, कोई बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। तो ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ होती है। हमें अपने उस्तादा को देखना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, फौरी तौर पे एक फैसला करती है, उसके ऊपर अमल दरामद करती है, साइड इफेक्ट का उन्हें को बिल्कुल नहीं पता। सर, आपने हीट स्ट्रोक की बात की कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है अगस्त में, तो इसलिए डेट एक्सटेंड हुई है वेकेशन की। लेकिन खाली प्राइवेट स्कूल्स का तो नहीं है ना कि वहाँ पे कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं है। हीट स्ट्रोक
بھی کیسے ہو جائے گا؟ اب کیا گورنمنٹ اسکولس کے جو اسٹینڈرڈ سے ڈفرینٹ ہے، پرائیویٹ اسکولس کے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے ان ٹرمز آف کہ آپ کو اتنی مطلب کیا مجھے سمجھ نہیں آئی مینجمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ یہ بات کی ہے کہ بچوں کو گرمی بہت زیادہ ہے. ابھی ایک میں نے دیکھا تھا، ایک جو منسٹر ہیں رانا سکندر صاحب، ایجوکیشن منسٹر ہیں، وہ ایک دھوپ میں کھڑے ہو کر ایک اینکر کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس وقت میرے سر بھی پسینہ آ رہا ہے. اور یار اچھا، اب یہ تاثر یہ دیا گیا کہ یہ ہم نے گرمی کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو چھٹیاں دے دی. گرمی تو اس وقت واقعتاً ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہر گھر کے اندر اے سی ہے. جو اسکول کا ماحول ہے وہ وہی ماحول ویسے جو ٹمپریچر ہے وہ گھر میں بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، وہ یہ کہ وہ پرائیویٹ اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے جو اسکول سسٹم ہے، جو آپ کا کوئی پتوکی کے کسی نواب میں کوئی گاؤں پرائمری اسکول ہے، کوئی جنوبی پنجاب کے ایریا میں کوئی پرائمری اسکول ہے، دور دراز کچے کے علاقے میں پرائمری اسکول ہے جہاں پہ سہولتیں موجود نہیں ہیں. وہاں پر اگر پنکھا خراب ہے تو پنکھا خراب ہی خراب ہے، اور وہاں پہ اگر پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے. اگر بجلی کا پول اندھیری سے گر گیا ہے، وہ 10 دن ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ تو آپ کے مسائل ہیں، گورنمنٹ کو مسائل ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ اس گرمی میں بچوں کو جانے دیا، کوئی ایسا واقعہ نہ آ جائے ان علاقوں میں جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، جو ہمارے سائڈ کے علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ، اور ہمارے ایون کہ لاہور کے مضافات میں ہمارے کئی ایسے اسکول ہیں، ابھی میں آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں، جہاں پہ بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں. تو وہ بنیادی سہولتیں نہ موجود ہونے کی وجہ سے ان کو خدشہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو پرائیویٹ اسکول والے کہتے ہیں بھئی ہم تو بغیر پنکھے کے، اور بلکہ جو بڑے اسکول ہیں وہاں پہ تو اے سی لگے ہوئے کلاسز میں، وہاں تو اے سی لگے ہوئے، گاڑیوں میں لوگ آتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن جو بیکورڈ ایریا ہے، جو غریب ایریا کے اسکول ہیں، ان اسکولوں میں بھی کہتے ہیں ہم نے تو پنکھا بھی لگایا ہوا ہے، اور ہم نے بچوں کو پانی کی سہولت بھی دی ہوئی ہے، الیکٹرک کولر لگائے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے. تو ہمارے تو یہ مسائل نہیں ہے. اور دوسری بات ہے، بچوں کو اسٹڈی کا حرج ہوتا ہے. یہ اس طرح کی چھٹیاں آج پچھلے 15 سال سے دیکھ لیں، 3 ماہ کی چھٹیاں نہیں ہوئی اکٹھی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب 30 جون سے 31 اگست تک، یہ کہتے ہیں جو 15 اگست کو کھلنے تھے، آپ نے اس کو 31 اگست تک یا 30 اگست تک لے گئے. تو اس سے بچوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو ہے ہمارے پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کا. یہ پرائیویٹ اسکول نا فائنینشیل کرائسس میں اس وقت مبتلا ہو چکے ہیں. سب اسکول بڑے فنڈ والے اسکول نہیں ہیں، 2,000 فیس لینے والے بھی اسکول ہیں، 4,000 روپے اسکول. میں تو یہ کہتا ہوں جو 2,000 روپے فیس لے کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تو وہ تو ایک مشن کے طور پہ کر رہا ہے. میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. مجھے نا یہ دیکھ کے بڑا عجیب سی مجھے فیلنگ آئی کہ یہ مجھے جو فارورڈ ہوا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک اسکول آنر ہیں، ان کا 2 ماہ سے بجلی اور گیس کا بل پینڈنگ ہے، جو کہ 43,000 روپے بنتا ہے، جس میں سے 12,000 روپے کی رقم جمع ہو چکی ہے. اس گروپ میں سے کوئی بھائی مدد کرنا چاہے تو میرے اس نمبر پر جائز کیش سینڈ کر دیں. ان کا اسکول نیا ہے، 70-80 بچے ہیں. ابھی چھٹیوں کی وجہ سے فیس ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے. وہ بھائی بہت پریشان. یہ ایک اسکول کسی نے بنایا ہے، اور یہ پرائیویٹ اسکولز کی جو گروپ ہے اس کے اندر کسی نے انہی کے کسی اسکول کے کسی بندے نے جس نے کسی دوسرے بندے کے لیے کی ہوئی ہے. اسی طرح کا ایک اور میسج ہے اسی گروپ کے اندر. یہ دیکھیں مطلب یہ حالات ہیں. السلام علیکم. ایک اسکول آنر کا اس کا اسکول 2 ماہ پہلے ہی ملک خالد صاحب نے رجسٹر کروایا ہے. اسکول میں بچوں کی تعداد 36 ہے. 2 ماہ کا بلڈنگ کا رینٹ اور بجلی کا بل ملا کر تقریباً 1.5 لاکھ ہے. اس گروپ میں سے کوئی بھائی مدد کرنا چاہے تو میرے پاس اس نمبر پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ پر سینڈ کر دے. تعطیلات کی وجہ سے ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے. وہ بھائی بہت پریشان ہے. سر یہ بتائیے، ان سارے اسکولس میں کرپشن بھی ہو رہی ہے؟ فائنینسز کو لے کے کوئی کلیئر چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں؟ نہیں، کرپشن والی کوئی بات نہیں ہے ان اسکولوں میں. پرائیویٹ اسکولوں میں کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ پرائیویٹ اسکولس میں تو دیکھو انہوں نے بچوں سے فیس لینی ہے. ہاں کرپشن یہ ہو سکتی ہے وہ فیسیں لیں اور بچوں کو نہ پڑھائیں، ٹھیک ہے نا. کرپشن تو ہوتی ہے وہاں پہ جہاں پہ فنڈس کی بہتات ہو، زیادہ فنڈز ہوں، اور چیک اینڈ بیلنس والے جو لوگ ہیں وہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو. کرپشن وغیرہ ان پرائیویٹ اسکول میں نہیں ہوتی. آپ نے پتہ نہیں یہ کیا سوچ کے یہ کوشچن کیا مجھ سے. گورنمنٹ کوئی ایکشن لے رہی ہے اس سب سینیریو کے خلاف؟ یار اس کے بڑی مزے کی بات ہے.
مجھے اس پہ بڑا دکھ بھی ہوا کہ میں نے سنا جیسے 2-3 اسکول کو سیل کیا گیا, اسکولوں کو نوٹس دیے گئے, اور بڑا خوفناک طریقے سے نا. یہ دیکھیں چھوٹا سا میں بتاتا ہوں, یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نذیر حسین چینا کی طرف سے تمام فیلڈ افسران کو پرائیویٹ اسکولز کی مانیٹرنگ کے حوالے سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے ایکشن کیا ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں, اتنا لمبا نہیں پڑھتا. جو اسکول گورنمنٹ کے احکامات کو نظر انداز کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اسکول کو موقع پر سیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اتنے بالکل کوئی بچہ نہ جائے گا نہ باہر آئے گا. سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نذیر حسین چینا نے اپنے تمام افسران کو پابند کیا ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی کی صورت میں متعلقہ افسر خود ذمہ دار ہوگا اور اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مطلب میں آپ کو بتاؤں, ہم کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں اور کئی صحیح ٹھیک مطلب اچھی پوزیشن والے لوگ بھی ہیں کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود اگر انہیں ہیش پینی ہے, اگر چرس پینی ہے تو ان کو چرس اویلیبل ہے, وہ پی رہے ہیں اور یہیں کے کسی سسٹم سے لے کر لے پی رہے ہیں. تو وہ چرس بیچنے والی شاپ تو ابھی تک نہیں بند ہوئی. ہمارے یہاں پہ پولیس بھی موجود ہے, ANF بھی موجود ہے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے اور CCD بھی آ گئی ہے, لیکن منشیات جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ابھی تک تو وہ بند نہیں ہوئی. تو یہ آپ اسکول ایک تعلیمی درسگاہ ہے کہ اس انتظامی امور کے لیے بھی اسکول کھل سکتا ہے. وہاں کے اندر جو ان کے ایڈمیشن چل رہے ہیں بعض اسکولوں میں, ایڈمیشن کے لیے بھی کھل سکتا ہے. تو کوئی اسٹاف بھی آ سکتا ہے. آپ اسکولوں کو نوٹس دے رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, یہ ایک چیز عجیب سی بات ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سسٹم میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک افسر شاہی ایک صاحب کے ہمارے مائنڈ میں ایک بات آئی, انہوں نے فوری طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا اور ایکشن کر دیا. اس کے سائڈ افیکٹس ہم نے دیکھے ہی نہیں, سوچے ہی نہیں. اب اسکولوں کے ساتھ اگر یہ آپ کارروائی کریں گے تو وہ ان کے وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو اسکول کو ڈیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اساتذہ ہوتے ہیں, وہ بچوں کے ماڈل ہوتے ہیں, رول ماڈل ہوتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ سختی کریں گے, اسکول ان کا بچے کا اسکول سیل کر دیں گے, یہ غیر مناسب ہے. ٹھیک, لیکن اس کا اور حل ہونا چاہیے, اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا مزید اس کے حوالے سے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی آتی ہے یا نہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیے, ایک طالب علم پر کتنا خرچہ آتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ وہ بڑا آپ نے چپتا ہوا سوال پوچھا اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں آپ کو ایک اندازے کے مطابق ایک اسٹیٹسٹک کے کچھ عرصہ پرانی بات ہے جو اندازہ لگایا گیا. تو ایک طالب علم کے اوپر, پرائمری کا ایک طالب علم کے, مڈل کے ایک طالب علم کے 10,000 کے آس پاس اراؤنڈ 10,000 روپیز گورنمنٹ کا خرچہ آتا ہے. اینول یا آپ کہہ رہے ہیں منتھلی. ٹھیک ہے, منتھلی وہ یہ خرچہ آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ اس میں بلڈنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں جو اس سے متعلقہ اہلکار ہیں, اساتذہ ہیں, اور دوسرے اس کو جیسے اتھارٹیز وغیرہ کے ملازمین ہیں, ان سب کی فیسیں ملا ملو کے 10,000 قریب. اور ایک اسکول, پرائیویٹ اسکول 2,000 روپے فیس لے کے, 4,000 روپے فیس لے کے بچے کو پڑھا رہا ہے اور تمام سہولتیں دے رہا ہے, پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں, اور اس کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ گرمی کے اندر اگر بچے بیٹھیں گے یہاں پہ غش ہوگا بچوں کے اوپر. لیکن جن کو یہ خدشہ ہے, جن کو یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ کتے بے ہوش ہو گیا تو سوشل میڈیا سے کسی بندے نے جا کے, جیسے ہمارے ہائیبریڈ قسم کے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, اور میں بڑا ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں, اور وہاں سے کسی نے بنا کے ویڈیو بنا کے وائرل کر دی, تو اس کا جواب CM صاحبہ کو کون دے گا؟ اب CM صاحبہ کو ہم یہ بات آپ کے پروگرام کی طرف سے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ذرا دیکھیں کہ یہ جو پالیسی سم ٹائم آتا ہے نا کہ میڈم یہ بچے جو ہے نا یہ نہ ہو کوئی بے ہوش ہو جائے, یہ ہو جائے, تو گورنمنٹ کی بدنامی ہے, یہ بہت بڑی بدنامی ہے گورنمنٹ کی. یہ کر کے آپ CM صاحبہ کو تو غلط بیانی کر کے ان کی توجہ دوسری طرف کرا لیں گے, ان سے فیصلہ کریں گے, لیکن ان کو یہ حقیقت بھی بتائیں کہ میڈم ہمارے اتنے اسکول ہیں جہاں پہ بجلی کے پنکھے موجود نہیں ہیں, خراب ہوئے ہیں, ہمارے یہاں اتنے اسکول ہیں جہاں پہ فرنیچر نہیں ہے, ہمارے اتنے اسکول ہیں جہاں پہ ٹوائلٹ صحیح مناسب طریقے سے نہیں ہے, وہاں اس کی صفائی نہیں ہے, پینے کا پانی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کو بتانا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ CM صاحبہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کریں گے. جہاں اتنے فنڈ اتنے پیسے خرچ کر رہی ہیں تو چند 1-2 ارب 4-5 ارب وہ آرام سے ان کو دے دیں گی. ٹھیک سر, CCD کی کارروائیوں کے حوالے سے بتائیے کہ کچھ فراڈیوں نے جعلی اہلکار بن کر لوٹا ہے,
وہ کون ہے؟ اچھا نہیں، میں اب آپ کو یہ بتاؤں، یہ سی سی ڈی کے حوالے سے نا، یہ میرے پاس ہے جو تازہ ترین ایک رپورٹ ہے. سی سی ڈی کا جب نام چل جاتا ہے کسی بھی ادارے کا اور اسپیشلی اس کی دہشت بن جائے تو اس کے جعلی اہلکار مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، فراڈیے موجود ہیں. فراڈیوں کو وہ کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے پیسہ کمانے کا. اور دیکھو دو چیزیں میں بتاتا ہوں، جب تک لالچ موجود ہے فراڈیا بھوکا نہیں مرے گا، اور جب تک لوگوں میں معصومیت موجود ہے فراڈیا بھوکا نہیں مرے گا. اب معصومیت کیا ہے؟ اب سی سی ڈی کا خوف ہر گلی محلے میں آ گیا ہوا ہے، ہر ایریے میں آ گیا ہوا ہے، لسٹیں موجود ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن کرائم پھر بھی ہو رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ فراڈ، وہ گینگسٹر، وہ کنٹوٹے، وہ تھوڑے سے قاعدے میں آ گئے ہیں، سکون میں آ گئے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے کچھ فراڈیٹ مائنڈ لوگ ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ سی سی ڈی کے کارڈ بنا لیے ہیں، اور کارڈ بنا کے اپنی جہاں کہیں جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی ایک آدھ جاننے والا بندہ ہے، جہاں پہ وہ وہاں پہ کہیں نئی مارکیٹ میں چلے گئے کسی ایک فراڈی اپنے ساتھی کے ساتھ اس نے تعارف کرا دیا ہے، تو وہ لوگوں سے جا کے انسینٹیو لے رہے ہیں. اب سی سی ڈی کا نام چل رہا ہے تو وہاں پہ فری کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو فراڈ کیا جا رہا ہے. اور کوئی چھوٹا موٹا کسی نے کرائم کیا ہوا ہے، جرائم کیا ہوا ہے، اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. ایسا یہ ہوا ہے کہ ڈولفن اسکواڈ نے ریس کورس کے علاقے میں نا جو ہے اسنیپ چیکنگ ایک کرتے ہیں، لوگوں کے نا شناختی کارڈ وغیرہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ چیکنگ کرتے ہوئے ایک ملزم کو مشکوک طور پہ پکڑا. اس کے جب اس کے کارڈ ذرا چیک کیا، اس نے اپنا تعارف ایک سی سی ڈی آفیشیل کے طور پہ کرایا اور اپنا کارڈ بھی دکھایا، آفس کارڈ. جب اس کی پڑتال کی گئی تو وہ جعلی نکلا. تو اور مزید اس ملزم کے بارے میں دیکھا تو ملزم پولیس کو فراڈ کے کیسوں میں باغبان پورہ کا رہائشی ہے، اور زبیر نام ہے اس کا، اور وہ پہلے سے اشتہاری ہے ایسی کارروائیوں میں. تو ریس کورس پولیس کے حوالے سے کر دی ہے اور مقدمہ اس کے خلاف درج کر لیا ہے. تو مزید اس کے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے مختلف کئی جگہوں پر واقعات نوٹ ہو رہے ہیں. سر جو نئی فورس ہے اینٹی رائٹ فورس، اس کی بھرتیاں شروع ہو چکی ہے، جس میں ایک سرٹن کنڈیشن بھی رکھی گئی ہے کہ 6 فٹ سے کم ہائٹ والا کوئی بھی شخص جو ہے اس کو بھرتی نہیں کیا جائے گا. اچھا، میں اب یہ اس میں نئی بھرتی جو ہو رہی ہے، یہ بات درست ہے کہ آئی جی پنجاب نے نا اس اینٹی رائٹ فورس جو ہے اس کی بھرتی کے لیے ایک اس کا جو معیار رکھا ہے، مرد کی جو ہائٹ ہوگی 6 فٹ ہوگی، اور جو فیمیل جو لڑکی کی ہوگی، خواتین کی ہوگی، ان کی 5 فٹ 5 انچ ہوگی ہائٹ. انہوں نے ویسے اس سے پہلے 5 فٹ 8 انچ والے بھرتی ہو جاتے تھے، اور 5 فٹ 2 انچ والی خواتین بھرتی ہوتی ہے، ان کی بھی بڑھا دی. اور باؤنسر ٹائپ جو لوگ جو ہے انہوں نے اچھے لمبے قد والے طاقتور لوگ بھرتی کرتے ہیں انہوں نے. تو پہلے سے جو 3000 اس کے اینٹی رائٹ فورس میں جو موجودہ پولیس کی نفری ہے اس میں سے ٹرانسفر کیے گئے ہیں، ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور باقی اس کی کمی کو دور کرنے کی 2000 اور لوگوں کو بھرتی کرنا ہے پورے پنجاب میں سے. اور اس کا کام یہ ہے کہ جلسے جلوسوں کو پر امن رکھنے کے لیے اور پرتشدد مظاہرین کو منتشر کرنا ہوگا، مطلب ڈسپلن رکھنا ہوگا. جہاں بھی جلسہ جلوس ہوگا، جہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی، جیسے کوئی ہڑتال ہوگی، تو وہاں پہ اس فورس کو، اینٹی رائٹ فورس کو بلایا جائے گا. یہ نہیں ہوگا جیسے اب تھانوں سے فورس کو بلایا جاتا ہے، بیرک سے بلایا جاتا ہے، لیکن یہ ویل ٹرینڈ لوگ ہوں گے. لیکن مجھے بتائیں اس کو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل کارروائی ہوگی؟ یہ کیا پولیٹیکل فورس ہے، یا کوئی پولیٹیکل پروجیکٹس کو لے کے جائے گی، ایکسیکیوٹ کرے گی یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں اب اس کے پیچھے کیا سوچ ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمارے علم میں لائی گئی ہے بات، وہ تو یہی بات کی گئی ہے کہ جب موب ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی مطلب ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، جلسے جلوس ہوتے بغیر اجازت کے، اور کوئی وہ توڑ پھوڑ نہ کریں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی رائٹ فورس بنائی گئی ہے. اور یہ اسپیشلی لوگ جو ہے نا ایسے جلسوں پہ، جیسے کوئی دھرنا ہو گیا، وہ ظاہر پولیٹیکل ہے، تو اب جو اسٹیٹ جو بھی کام کرے گی، وہ جب اسٹیٹ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اسٹیٹ کا قلمدان ہوگا، رولنگ پارٹی بنے گی، تو وہ جب ایسی ایکٹیویٹی کرے گی تو اس پہ پہلا شک یہی جائے گا کہ شاید یہ اپنی اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. تو اس کا جواب تو وہی لوگ دے سکتے ہیں، لیکن جو میں تو یہی بتاؤں گا کہ جو میرے سامنے ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میری بات ہوئی ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جلسے جلوسوں کو
پورا امن رکھنے کے لیے فورس جو عام جیسے پولیس کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا, جیسے ابھی ایران کے صدر آ رہے تھے تو مال روڈ کو بالکل تمام ہر طرف سے بلاک کر دیا گیا تھا, کسی قسم کی انٹری سے وہ کنٹینر لگائے گئے تھے اور وہاں پہ فورس کھڑی ہوئی تھی. تو ایسی ڈیوٹیاں بھی یہ اینٹی رائس فورس کرے گی. ٹھیک ہو گیا. مسٹر حیدر علی کی بات کرتے ہیں جن کو پی سی بی سے بھی معطل کر دیا گیا ہے اور اس وقت برطانیہ میں وہ حراست میں ہیں کسی کیس کی وجہ سے. وہ کیس کیا ہے اور آپ کی نظر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. جس بھی انریزنیبل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان پر کارروائی کی جا رہی ہے, انہیں حراست میں لیا گیا ہے, آپ کی نظر میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں دو باتیں ہیں. ایک تو میں پاکستان کی امیج کو دیکھتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ میاں سے, اور میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں. میں بطور کرائم رپورٹر اور کرائم رپورٹنگ بطور جرنلسٹ, ہمارے پاس جو بھی ایسی چیز ہو, ہمیں مجبوری ہے کیونکہ ہم نے وہ پیش کرنی ہے ناظرین کو کسی بھی حوالے سے, اس کو بتانا ہے, حقیقت بتانی ہے, اس میں کوئی اپنے پاس سے بات نہ. تو میں اللہ میں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو الزام حیدر علی پہ لگا وہ اللہ کرے ثابت نہ ہو, اللہ کرے وہ جھوٹا ہو. ثابت نہ ہو ان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ثابت ہی نہ ہو, مطلب وہ بات ہی بیان وہ جو غلط ہو. وہاں کی فورس کا طریقہ ان کا اپنا ہے. مانچسٹر کی جو پولیس نے ان کو پکڑا ہے تو یہ ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگا ہے نا, یہ بڑا خوفناک الزام لگا ہے. یہ الزام جو ہراسمنٹ کا نہیں ہے, یہ ریپ کرنے کا الزام ہے. تو پہلے تو بات میں یہ بتاتا ہوں ان پہ الزام کیا ہے. ان کو اس کے اوپر پکڑا ہے پولیس نے. جس وقت ان کو آ کے گراؤنڈ میں سے لیا تو اس آفیشلز نے بات کی, موجود ہماری دوسرے نے بھی بات کی. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے ان کے خلاف کمپلین ہے, ہم نے ان کو لے کے جانا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اب جہاں پہ یہ میچ ہو رہا تھا وہاں سے مانچسٹر کا فاصلہ کوئی 4 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. اور اگر ہم نے چیک کیا, جیسے ہم نے ریکارڈ چیک کیا, تو مانچسٹر میں کوئی میچ بھی نہیں تھا, ٹیم وہاں گئی بھی نہیں. یہ اگر گئے ہوں گے تو اپنے طور پہ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, اگر گئے ہوں گے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ نہیں, یہ چیز ابھی جسٹیفائی ہونی ہے, اس کا ابھی سامنے آنا ہے. ان کا ایک سٹائل ہے, یہ بتاتے نہیں ہیں. یہ ایک 1.5 ہفتے تک رکھیں گے. انہوں نے ان کو پکڑا, اپنے پاس 3 دن کے لیے رکھا. تو انہوں نے پولیس آفیشل نے بتایا کہ جی ہمارا کوشچنر ہوتا ہے, ہم نے وہ سوالات کے جوابات لینے ہوتے ہیں, وہ ہم نے سوالات کے جوابات لینی ہے اور ان سے ہم نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیں. اب ہم اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. مطلب ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. اب وہ ویریفائی کر رہے ہیں. اب ویریفائی کرنے کے دوران ان کو وہاں پہ ضمانت پہ دے دیا, چھوڑ دیا گیا. اب وہ وہیں پہ, لیکن ساتھ میں یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ یو کے کو وہاں سے اس کو ملک کو نہیں چھوڑیں گے. جبکہ ہمارے باقی ٹیم نے آسٹریلیا جانا تھا, 6 تاریخ کو جانا تھا. تو اس میں 2 تبدیلیاں کر کے ان کی جگہ ایک نئے کھلاڑی کو ڈال کے وہ ٹیم تو روانہ ہو گئی. اب یہ صاحب کہ اب آ جاتے ہیں اس کہانی کے جو آپ نے کہا اصل مدعا کیا ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق. نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حیدر کا اس لڑکی سے ریلیشن تھا, اس کے ساتھ ان کی عشق یا محبت چل رہی تھی, اور ہو سکتا ہے انہوں نے جو معاملہ ابھی تک جو سامنے آیا, سمجھ میں آیا, ہمارے وہاں پہ جرنلسٹوں سے بات ہوئی ہے کہ ان کا اس لڑکی کے ساتھ شادی کا وعدہ تھا. تو جو کہ اب کوئی جھگڑا ہوا ہے, جو اب یہ شادی نہیں کر رہے, تو بی بی نے کہا بھی ہاں بھی تم نے آج تک میرے سے کیا کرتے رہے. تو اس طریقے کا کوئی سین تھا جو اب ان کا آخری جھگڑا ہوا. اس نے لڑکی نے سے شادی کی بات کی, اس نے اس کو انکار کر دیا, تو پھر اس نے اس کے ریئیکشن میں یہ درخواست دے دی. اب اس میں ایک بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ یہ جو ریپ کا واقعہ ہے, ریپ کا یہ واقع ریپ انہوں نے کیا ہے, اور یہ ریپ کہیں یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. اب ٹریپ کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 ایک تو یہ ٹریپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی نے ان کو اپروچ کیا ہو, جیسے ہنی ٹریپ کہتے ہیں, جسے ہنی ٹریپ اپروچ کیا ہو تو وہ ان کو وہاں پہ بلا کے ان کے ساتھ فزیکل ہونے کے بعد اس کے پروف رکھ لیے ہوں, پروف رکھ کے اس نے پولیس کو دے دیے. دیکھیں نا وہاں کا قانون تو بڑا سخت قانون ہے نا, کوئی پولیس کو دے دیے, پولیس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اب اگر یہ ہنی ٹریپ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہنی ٹریپ ہے, تو وہ لڑکی پھنسے گی. اب اس کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے میری کرائم رپورٹنگ کے ایکسپیرینس کے مطابق حیدر علی کے موبائل فون انہوں نے لے لیے ہیں, ضبط کر لیے, انویسٹیگیشن جاری ہے. اب اس کے اندر ایک چیٹ نکلے گی, اگر ان کے اس سے تعلق ہوا, پرانی چیٹ بھی آ جائے گی. وہ اگر انہوں نے ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں وہ بھی موجود ہیں, اول تو ڈیلیٹ نہیں کی ہوں گی, اتنا موقع ہی نہیں ملا ہوگا. تو ان کا اس سے اگر پرانا تعلق ہے, پاکستان نژاد وہ برطانوی لڑکی ہے, تو
وہ ان سے جب اگر وہ چیزیں نکل آئیں تو وہ ایک الگ کیس ہے کہ آپ نے کسی کو جھانسا دیا, آپ نے جھانسا دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا یا میں تمہیں کوئی فلانی چیز دوں گا اور اس نے اس کے ساتھ ریپ کیا, تو یہ وہاں پہ کرائم ہے ایک. یا ہمارے ملک میں بھی کرائم ہے, پوری دنیا میں ہر جگہ کرائم ہے. اگر آپ کسی کو دھوکے سے, فراڈ سے اس کو فزیکلی طور پہ آپ ابیوز کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں یا اس کا کیا کہتے ہیں ریپ کرتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کو ٹریپ کیا تھا, ہنی ٹریپ کیا تھا, وہ ایک آدھ دن کی ہی اس کے ساتھ چیٹ ہے, پرانی چیٹ نہیں ہے, تو وہ بھی سامنے آ چکی, وہ بھی سامنے آ جائے گی. انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے. تو میری دعا اللہ کرے یہ الزام جھوٹا ثابت ہو اور ہمارے, کیونکہ اس سے ہمارے ملک کا بڑی بدنامی ہے. سی سی ٹی کی کارروائیوں کی بات کرتے ہیں, پولیس مقابلوں کی بات کرتے ہیں, تو ہم ایک ہی اسکرپٹ جو تھے اس کو ڈسکس کرتے تھے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید جو اسکرپٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے. پولیس اہلکار بھی جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں پولیس مقابلوں میں, اس میں کتنی حقیقتیں بتائیے. یہ پولیس مقابلہ جو ہوتا ہے نا, جو اصل پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس میں تو جو اسی طرح ہی یہ لڑائی ہوتی ہے جیسے کہ بارڈر پہ کسی کی ہو. تو یہ ڈاکو جو چور ہوتا ہے نا, ڈاکو, ڈکیت, ریپسٹ, جو خطرناک آدمی ہوتا ہے, یہ بالکل بھی ایک لمحے کا بھی وسا نہیں کھاتا, ایک سیکنڈ کا بھی بالکل بھی. اس کو اگر پتہ چل جائے کہ اس بندے سے اس کو ڈر ہے تو اس کو گولی مار دے گا, گولی مار کے مار دے گا. اور جب یہ پولیس پکڑنے جاتی ہے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فرار ہو جائیں, بھاگ جائیں. اور اب تو یہی ماحول جا رہا ہے نا اس وقت, جو سسٹم جا رہا ہے اس میں تو یہ کہ وہ یہاں تک لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ جیل میں تھا بندہ, جیل سے باہر نکالا ہے, اس کو نشاندہی کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھیوں نے آ کے اس کو مار دیا. اور بندے کو جیل میں بند ہوئے 6 ماہ ہو گئے, اور 6 ماہ اس میں کافی ساتھی, اس کا آدھے سے زیادہ گینگ جیل میں ہے, لیکن پھر بھی اس کو کوئی گینگ اور ہے جو آ کے پکڑ کے لے جاتا ہے. تو اس طرح کے جو تھے نا واقعات کے اوپر یہ بہت سیریسلی انہوں نے سوچا. ایک تو بات یہ ہے, ایک تو انفارمیشن یہ ہے, ہائی کمانڈ نے سوچا کہ بھائی نہیں, اب اس کا اسکرپٹ تھوڑا چینج ہونا چاہیے پولیس مقابلے کا, انکاؤنٹرز کا. ٹھیک, جو پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں تو لوگ تنقید کا نشانہ بے بنا رہے ہیں. نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں ہائی کمانڈ نے سوچا, تو یہ واقعی اسکرپٹڈ ہے, یہ نہیں میری پراپر کنکاکٹڈ ہے, یا ہم کیا اس کو میں آپ کو وہی بات فرمانا عرض کر رہا ہوں کہ ہائی کمانڈ نے سوچا کہ اس کو ہم اس کو طریقے سے دیکھیں اور اس کے اوپر یقینی کریں, اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جو پولیس مقابلہ ہو اصلی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہے خبر, ہمارے ایک دوست ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب, یہ ان کی بھی ہے اور ہمارے پاس بھی انفارمیشن. اس کے بعد سے نا کچھ ایسے پولیس مقابلے ہوئے ہیں جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جناب جو کراس فائرنگ میں پولیس کی گولی سے بندے مارے گئے یا مارے. اب یہ جو اب آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے میں آپ کو بتا دوں. ضلع قصور کی تحصیل پتوکی میں تھانہ صدر کے علاقے کرانی والا, یہ علاقے کا نا کرانی والے قریب 5 نامعلوم موٹر سائیکل سوار, دیکھو نامعلوم موٹر سائیکل سوار, ٹھیک ہے, ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے. اطلاع ملی سی سی ڈی کی ٹیم کو, انہیں کرانی والا چونک حبیب آباد کے قریب ناکہ بندی کر لی. ان کو پتہ چلا لوٹ مار کر کے بھاگ رہے ہیں. انہیں جب ڈاکوؤں کا آمنے سامنا ہوا تو فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا. ملزموں کی فائرنگ سے کانسٹیبل اسد جاوید زخمی ہو گئے. اب یہاں پہ کیا ملزموں کی پہلی بات جو ہے, ملزموں کی فائرنگ سے اسد جاوید زخمی ہو گیا, جبکہ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی علی شیر اوڈ اور مشتاق اوڈ, جو علی شیر ہے وہ پتوکی کا رہائشی ہے اور مشتاق اوڈ جو ہے نا بدر کالونی کا رہائشی ہے, دونوں مارے گئے اور 3 ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے. ابھی 3 ڈاکو ہیں جو موقع سے فرار ہو گئے. اچھا, اور ملزموں سے وہ جو چھینی گئی ہوئی رقم بھی برآمد ہوئی ہے. ٹھیک, تو مطلب یہ تو اسکرپٹڈ نہیں لگتا, ریکوری بھی ہو گئی, یہ تو اسکرپٹڈ نہیں لگتا. لیکن جو بات ہمارے سامنے آئی کہ انہوں نے سوچا, اس سے بھی بات جڑ سکتی, لیکن بظاہر اس یہ اسکرپٹڈ نہیں لگتا. یہ واقعتاً یہ مقابلہ جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں رقم برآمد ہو گئی اور زخمی اہلکار کو اسپتال داخل کر دیا. اور سائیوال کے علاقہ نور شاہ روڈ پر رات کے وقت چھٹیاں والا باغ ہے, چھٹیاں والا باغ ہے ایک جگہ کا نام ہے, قریب سی سی ڈی سے کار سوار ملزمان کا ایک ناکہ لگا ہوا تھا نہ, فائرنگ کا اسی طرح فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں ایک مبینہ ڈاکو, اچھا یہ مبینہ ڈاکو ہے, اس میں یہاں ڈکلیئر نہیں ابھی کیا گیا, مبینہ ڈاکو عبدالرشید سکنا اکاڑا ہلاک ہو گیا اور اس کے 2 ساتھی فرار ہو گئے. اسی طرح نا شیخوپوری تحصیل مریدکے میں سی سی ڈی کی ٹیم خطرناک ملزمان کی گرفتاری کے لیے کہیں چھاپہ مارنے جا رہی تھی, اور جب صدر کے علاقے چک 34 کے راستے میں
وہ پہنچی تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ ناکا لگا کر دیہاتیوں کو لوٹ رہا تھا سڑک کے اوپر. اب یہاں پہ اسٹوری چینج ہو گئی. دیہاتیوں کو لوٹ رہا تھا, پولیس کو دیکھ کر انہوں نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ میں منو آباد مریدکے کا رہائشی مبینہ ڈاکو رفاقت ولد لیاقت مارا گیا. پاک پتن میں تھانہ احمد یار کے علاقے میں بھی سی سی ڈی نے اسی طرح مقابلہ کیا. تو اب اسکرپٹڈ نہیں ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں, اب اسکرپٹڈ تو اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کوئی جو بیٹھے گی تو پتہ چلے گا نا. ابھی تو ہم نے تو وہ فرسٹ انفارمیشن کرنی جو آپ جی پوچھیں. سر میں آپ سے صرف آپ کی رائے لے رہی ہوں کیونکہ انیشلی آپ نے کہا کہ اسکرپٹ چینج کی ہے انہوں نے اس بار اسکرپٹ چینج کی ہے. تو یہ جو آپ نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے ہوا ہے, ریکوری بھی ہوئی ہے اس میں, تو یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں, رائٹ؟ میں تو وہ بات کروں گا نا جو میرے سامنے انفارمیشن آئے گی. اور جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اسکرپٹ چینج کرنے والی بات ہے, یہ بھی بات ہمیں سننے کو ملی ہے. ٹھیک ہے, لیکن obviously پولیس مقابلے جو ہے وہ یقینی ہے. اچھا, لیکن یہ پولیس میں ایک سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں اس میں, یہ لیکن یہ دیکھیں یہ جو بندے مارے گئے ہیں نا, یہ سارے گینگسٹر اور یہ ڈاکو ڈکیت ہیں. ٹھیک ہے, ان سے عوام تنگ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی سیاسی بندے کو اٹھا لیا ہے, کوئی سیاسی پولیٹیکل ورکر تھا, کہ کوئی جو اپوزیشن کی پارٹی کا کوئی بندہ تھا, ایسا نہیں ہے. ابھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تھینک یو سر. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تھینک یو فار بینگ ہیئر, تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.